लिए आप इश्क फरमा रहे थे। दो जहां का उजाला हमारा नबी, दो जहां का उजाला हमारा नबी मेरे हुजूर मुहम्मद इस्लाम आपका लिखा हुआ बड़ा ही खूबसूरत कलाम। और मेरा आज ये जी चाह रहा है कि मैं हुजूर मुहम्मद इस्लाम आपका ही कलाम पढ़ता रहूं। तासीर इस कदर खुदा की कसम जी करता है हुजूर मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके कलाम में वो तासीर और वो मोहब्बत है जो किसी और शायर के कलम में मुझे वो मोहब्बत नज़र नहीं आई। और इसी हुजूर मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैह हमारी ये खुशबख्ती है उनके मिशन को जो आगे लेकर चाहते हैं। अजीम मजहबी स्कॉलर और अजीम शख्सियत, जिस तरह पहले भी मैं अर्ज़ कर रहा था, आलमी बाहमद नाज़िश अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत हमारी खुशबख्ती भी है और गाहे बुराहे हमारी तरबियत भी फरमाते हैं। और हम अपने लिए ये खुशबख्ती समझते हैं कि हुजूर मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका जो मिशन था, आपका जो दर्द था, आपका जो फ़िक्र था, उस फ़िक्र को हुजूर मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके जानशीन उससे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए और इसी तरह हुजूर मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके मिशन को आगे बढ़ाने के अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। हुजूर मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, दो जहां का उजाला हमारा नबी, दो जहां का उजाला हमारा नबी, नूरे हक है सरापा हमारा नबी, दो जहां का उजाला हमारा नबी, नूरे हक है सरापा हमारा नबी, जोर जुल्म सितम थरथराने लगे। अरब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हज़रत साहब तशरीफ फरमा है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। अरब के लोग जहालत में पड़े हुए थे, गुमराही की जिंदगी बसर कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हुई, हुजूर की तशरीफ आवरी हुई, सारा जहां रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया, उजाला ही उजाला हो गया। हुजूर मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह आपने क्या खूब फरमाया, आपने फरमाया जो रसूल को सितम थरथराने लगे, जो रसूल को सितम थरथराने लगे। अमन आया जो आया हमारा नबी, अमन आया जो आया हमारा नबी। हम बुरे हैं मगर ये तसल्ली भी है। हुजूर मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह तआला फरमागे हम बुरे हैं, हमें पता है अपना, मगर हमारी जो निस्बत है वो रसूल कायनात से है, वो आमिना के नाम से है। हुजूर मुफक्किर इस्लाम फरमागे फरमाया हम बुरे हैं मगर ये तसल्ली भी है, अच्छा कर देगा अच्छा हमारा नबी। शाह कामिल पे आसी फिदा जानो दिल, शाह कामिल पे आसी फिदा जानो दिल। फिर जिसने सिखाया हमारा नबी, फिर जिसने सिखाया हमारा नबी, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हजरत असीमुल बरकत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने भी कलम उठाया, कमाल फरमा दिया, फरमाया करूं तेरे नाम पे जा फिदा। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह, सारे गज के कहें सुभान अल्लाह। अरे हुजूर मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको पैगाम देते हैं, फरमाया सुनियो खुशबख्तो आका का मिलाद मनाओ, गज बज के मैं नाम सलामा सोने दी तुसी नारा लाओ, गज बज के। और हुजूर मुफक्किर इस्लाम हमें ये बशारत देंगे, हमें ये खुशखबरी सुनाएंगे, फरमाया इंशाअल्लाह यासीन, इंशाअल्लाह यासीन रिजवान आखेगा जन्नत दा। तुसी आका दे मिलादी हो तशरीफ लियाओ, गज बज के तुसी आका दे मिलादी हो तशरीफ लियाओ, गज बज के। आला हजरत अजीमुल बरकत आफत मैं आपकी बात कर रहा था, आपने क्या खूब फरमाया, फरमाया करो तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जहां दो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी जी नहीं बड़ा, करूं क्या करोड़ों जहान ही। वो नबी है जिनकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। जिस को इज्जत मिली, जिस को शान मिली, वो सारा का सारा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है। मेरे हुजूर मुफक्किर इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फिर कलम उठाया, आपने फिर फरमाया कौन है नबी हर एक सरकार दे दारों के। अल्लाह
اسی جوندے جی جنت وچ آ گئے ہاں سمجھی اسی جوندے جی جنت وچ آ گئے ہاں لے جاوے اگر قسمت سرکار دے در تے لے جاوے اگر قسمت سرکار دے در تے اور آپ نے فرمایا آوارا نہ پوندارو شاہاں دے دوارے تے حضور مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلاموں کی اپنے چاہنے والوں کی تربیت فرما کے انہیں یہ پیغام دے گے انہیں یہ میسج دے گے فرمایا آوارا نہ پوندارو شاہاں دے دوارے تے میرے لیے تینوں عزت سرکار دے دار تے رو رو کے زمانے نو تے سجدہ کی فائدہ رو رو کے زمانے نو تے سجدہ کی فائدہ اتھرو دی پوے قیمت سرکار دے دار تے مرشد دے وسیلے دی مرشد دے وسیلے دی مرشد دے وسیلے دی برکت ہے سب آسی تیری تو ملی دولت سرکار دے دار تے حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی ابا حضور آپ کا مقام زیادہ ہے آپ کی شان زیادہ ہے آپ کا مرتبہ زیادہ ہے آپ کا درجہ زیادہ ہے یا نبی آخر الزمان کا مقام زیادہ ہے حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے دوسری مرتبہ سوال دہرایا عرض کی ابا حضور میں نے عرض کیا ہے آپ کا مقام زیادہ ہے یا نبی آخر الزمان کا مقام زیادہ ہے حضرت آدم علیہ السلام پھر خاموش رہے جب تیسری مرتبہ پوچھا فرمایا بیٹا کس نبی کی بات کر رہے ہو کون سے نبی کی بات کر رہے ہو وہ نبی جن کی خاطر اللہ نے فرمایا لولا ما خلقت الجنہ اس نبی کو پیدا نہ کرنا ہوگا میں جنت کو پیدا نہ فرماتا لولا ما خلقت النار میں دوزخ کو پیدا نہ فرماتا میں نار کو پیدا نہ فرماتا میں آگ کو پیدا نہ فرماتا لولا ما خلقت اللیل میں رات کو بھی نہ بناتا لولا کلمہ خلقت النہار میں دن کو بھی نہ پیدا فرماتا بلکہ یہاں تک فرما دیا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ میں اپنا رب و نبی ظاہر نہ کرتا تو بیٹا اس نبی کی بات کرتا ہے مجھے پیدا کیا تجھے پیدا کیا یہ سارا کا سارا اس نبی کا صدقہ ہے اگر کوئی نبی نہ آتے تو دنیا میں کچھ نہ ہوتا دنیا میں اللہ کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ فرماتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ نہ بناتا حضرت آدم کو صفی اللہ نہ بناتا حضرت عیسیٰ کو روح اللہ نہ بناتا اسی وجہ سے ان کو روح اللہ بنایا آدم کو صفی اللہ بنایا موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنانا تھا اور حضرت علامہ ظہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پنجابی زبان میں کمال کر کے کیا خوب آپ نے فرمایا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شہدہ دیے تھے سایہ نہ ہوتا نہ عرش و کرسی نہ چند تارے شب و روز کے نہ ہوتے نظارے نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ کہیں سبحان اللہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حورا کے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہوں گے نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہوں گے نہ محلہ دے والی نہ دربار ہوں گے نہ ملوی کدے کسے نو ایک ایسے دگانی ہوائے نہ ہوتی نہ ہوتا ہے پانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچری نہ ہوتا ظہوری جہاں دے کسے شہدہ وسایا نہ ہوتا جڑا اپنے محمد بنایا جہاں پہ کسے شہدہ وسایا نہ ہوتا جڑا اپنے محمد بنایا نہ ہوتا آخری دعائی اس کے بعد میں مائک عالم نبی فاضل جلیل حق کے دوران میری مراد راماسی صاحب ان کے حوالے میں کرنے جا رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آتے سے ہر کسی کا مقدر جاگا ہر کسی کا نصیب جاگا ان میں سے ایک دائی حلیمہ میں ہے دو دائی حلیمہ کو جاتا محبت کے ساتھ کہنا سبحان اللہ یہاں آپ خوش قسمت ہیں ایک تو سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں دوسرا یہ آستانہ حضور مفکر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے جو وسیم عاشق رسول تھے جو جن کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت حضور کا عشق کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا تھا اور آپ کو عشق اپنے غلاموں میں بھی آپ فیض تک
تقسیم فرما کے حضور مفکر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم خوش قسمت لوگ ہیں, اور میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ہم اس نگری میں آ کر اس آستانے میں بیٹھ کے اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں, اس فکر کو لے کے آگے چل رہے ہیں جو فکر حضور مفکر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی. یہ جو چہرے عظیم چہرے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ہر موڑ پہ ہر جگہ پہ, اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت سلامت رکھے اور ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. بہر میں عرض کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کا بھی مقدر جگایا. کون حلیمہ سعدیہ؟ کدے اٹھتی سی کدے بہتی سی, کہنا سبحان اللہ. کدے اٹھتی سی کدے بہتی سی, وہ دکھتی رہتی رہتی سی. کدے اٹھتی سی کدے بہتی سی, وہ دکھتی رہتی رہتی سی. انہوں کوئی نہ کوئی بٹھاتا سی, انہوں کوئی نہ نال لگاتا سی. وہ دی لنگدی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی. وہ دی لنگدی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی اوندا نام حلیمہ تائی سی. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی اوندا نام حلیمہ تائی سی. آخر وچ مکے آئی سی, پیچھے آ کے بڑا پچھتائی سی. جدو سارے پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے بوڑے رہ گئی. جدو سارے پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے بوڑے بہ گئی ہے. آخر وہ محمد آئے جتو خالی نہ کوئی بوڑے آئے, رحمت دا جھولا چلے آئے, سرکار دا بوہا کھلے آئے. ایک لوڈی باہر آئی ہے, انہوں دائی پر جاتی پائی ہے, انہوں باہر نہ کو اٹھایا ہے. آتے انہوں نانے جاوا میں ایک نوری مکھ میں کھاوا میں. ساڑھے بیڑے او چم چڑھے آئے جنہ چکلی کلمہ پڑھے آئے. ساڑھے بیڑے او چم چڑھے آئے جنہ چکلی کلمہ پڑھے آئے. کہتی حلیمہ دائیاں نو خیریت پوچھن آئیاں نو, نہ کھاندیاں نہ پیندیاں, نہ کھاندیاں نہ پیندیاں, بس میرے وچ گھومنے دیاں. جد مینوں بھوک لگدی ہے سرکار دا منہ چومنے دیاں. جد مینوں بھوک لگدی ہے سرکار دا منہ چومنے دیاں. اب میں بلا تخیل و تقدیر بڑے ہی ادب کے ساتھ آج کے جو ہمارے عظیم ہمارے خصوصی ہیں اور ان کا خصوصی کتاب بھی ہے ایک بات عالم بھی فاصل جلیل عالم وحدت وقت کے دوران علامہ شہید قادری صاحب کو تشریف لاتے ہیں. نہایت ہی قابل احترام معزز و محتشم قاضی نوجوان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ سرکردہ محمد طیب حسین ناصری صاحب جی توجہ. نہایت ہی قابل احترام مجاہد اہل سنت درویش اہل سنت جناب محترم صوفی محمد ناصری صاحب. نہایت ہی قابل احترام جناب محترم صوفی کبیر صاحب. آپ کے خدمت انوار میں بہت ہاتھ تبلیغات موجود فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کے نظام کو قیامت تک صاحب فرمائے. احباب گرامی, آج کا یہ دور جو ہے یہ بڑا پرفتن دور ہے. ہر بندے کی سوشل میڈیا تک رسائی حاصل ہے. ہر بندہ انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے, فیس بک, واٹس ایپ اور دیگر ایپس کے ذریعے وہ اپنے دل کی بات اور اپنا معافی ضمیر چند لمحات کے اندر پوری دنیا میں گرفت گرا دیتا ہے. جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا تو جہاں پہ شاہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے خوشی اور محبت سے کھل اٹھے اور شاہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوشل میڈیا کو حضور علیہ السلام کے ذکر اور آپ کی محبت کو بنانے کا ذریعہ بنایا. وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ
طرح طرح کے اعتراض کیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آج کل ایک اعتراض بڑا گردش میں ہے، ہر بندے نے اس کو پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جی عیدیں تو سال میں 2 ہوتی ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے نکالی؟ یہ تیسری عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پڑھی، کتنی دفعہ پڑھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کتنی دفعہ آئی؟ حضرت عمر کے دور میں اتنی دفعہ آئی؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں اتنی دفعہ آئی؟ مولا علی شیر خدا کے زمانے میں اتنی دفعہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو انہوں نے کب پڑھی؟ اس کی رکعت کتنی ہے اور اس کا وقت کیا ہے؟ طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن کی کس آیت کے اندر آتا ہے کہ عیدیں 2 ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ عیدیں صرف 2 ہیں، تیسری کہاں سے نکال لی؟ ان سے سوال کرو کہ بھئی قرآن کی کوئی آیت بتاؤ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ بھی سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، کوئی ایک آیت لے آؤ یا کوئی ایک حدیث ایسی بیان کر دو کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، نہ تو قرآن کی کوئی آیت لا کے لے کے آئیں گے نہ حدیث لا سکتے ہیں، کیونکہ عید کا معنی نماز ہے ہی نہیں ہے۔ عید عربی زبان میں عادہ یعود عود سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، بار بار آنا، پلٹ کر آنا۔ اور اس دن کو ہم عید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری زندگی میں بار بار پلٹ کر آتا ہے، بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور عید کا معنی نماز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید جو ہے نا یہ خوشی کی کیفیت کا نام ہے۔ عید کا مفہوم یوں کہہ لیں کہ عید خوشی کو کہتے ہیں۔ اور آپ عموماً دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بندہ ہمیں دیر بعد ملے یا کوئی پیارا عزیز ہمیں ملے تو ہم کہتے ہیں کہ آج تو ہماری عید ہو گئی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ آج ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے؟ تو عید میرے بھائیوں نماز کا نام نہیں ہے، عید تو خوشی کا نام ہے۔ اب علماء نے خوشی کی 5 قسمیں بیان کی ہے۔ فرماتے کہ ایک خوشی ہوتی ہے شخصی ذاتی خوشی، یعنی ایک بندے کو خوشی ہوتی ہے، مثلاً ایک بندہ بیمار ہو جائے، وہ اپنا چیک اپ کروائے تو ڈاکٹر کہے کہ تجھے تو لا علاج بیماری لگ گئی ہے، تو پھر وہ بندہ چند مہینوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد دوبارہ اپنا چیک اپ کروائے تو ڈاکٹر اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ وہ جو تیری بیماری تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے، تو اس بندے کو خوشی ہوگی، لیکن ایک شخصی خوشی ہے، ذاتی خوشی ہے۔ خوشی کی ایک قسم ہوتی ہے جو پورے گھرانے کی خوشی ہوتی ہے۔ مثلا کسی کو اللہ بیٹا دیتا ہے تو دادا خوش ہے کہ میں دادا بن گیا، مجھے اللہ نے پوتا دیا، نانا خوش ہے کہ مجھے نواسا مل گیا، چاچا خوش ہے کہ مجھے بھتیجا مل گیا، ماما خوش ہے کہ مجھے بھانجا مل گیا، باپ ماں خوش ہے کہ مجھے ہمیں بیٹا مل گیا۔ یہ خاندان کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک خوشی ہوتی ہے قوم کی، مثلا کسی قوم میں کسی سیٹھ کی چوتھی کی بیٹے کی یا بیٹے کی شادی ہو، پورے قوم کو شامل کر لے تو یہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ پورے قوم کی خوشی ہے جی۔ ایک خوشی ہوتی ہے پورے ملک کی، وطن کی، جس طرح ہمارا وطن 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اب جب بھی 14 اگست آتا ہے ہم ہر سال خوشی مناتے ہیں، پورا ملک جو ہے وہ جشن آزادی مبارک مناتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر ایک ایسی خوشی بھی ہے، ایک ایسی خوشی بھی ہے کہ جب وہ خوشی آئی تو زمین والے بھی خوش، آسمان والے بھی خوش، مشرق و مغرب والے بھی خوش، شمال و جنوب والے بھی خوش، درندے بھی خوش، پرندے بھی خوش، جمادات بھی خوش، نباتات بھی خوش، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش۔ حضرات محترم جانتے ہیں وہ خوشی کون سی ہے؟ وہ خوشی میلاد مصطفیٰ کی خوشی ہے، آمنہ کے لال کی آمد کی خوشی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے تو کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کی آمد میں خوشی منا رہا تھا۔ صرف ایک مرتبہ تو نہیں تھا جو اس وقت سر پہ مٹی ڈال کے واویلا کر رہا تھا اور شور مچا رہا تھا، وہ کون تھا؟
وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، اس کے چیلے اکٹھے ہو گئے، کہا جی آج اتنا رونا دھونا کیوں ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج مکے کے اندر ایک نبی پیدا ہوا ہے؟ کہا نبی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے نبی اس کائنات میں آئے، کسی نبی کے میلاد میں تجھ جیسا نہیں رویا، آج کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا پہلے نبی آتے تھے، آج تو نبیوں کا سردار آ گیا، پہلے نبی آتے تھے، آج نبیوں کا امام آ گیا ہے، آج تو وہ آیا ہے کہ درخت اس کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں گے، پتھر اس کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں گے، ابو جہل اگر مٹھی میں کینکری لے کے آئے گا وہ اشارہ کرے گا، کینکری اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے گی، آج تو وہ آیا ہے جو سورج کو اشارہ کرے گا سب کے مقام پہ بلا لے گا، چاند کو اشارہ کرے گا اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام کی آمد پہ ہر کسی نے خوشی کا اظہار کیا، اس لیے شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزار ہی تیرے نبی قبل، سوارے کی بدیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، عید ایک خوشی کا نام ہے، اور اس سے بڑھ کر کائنات میں اور کون سی خوشی ہوگی کہ میرے نبی کی آمد اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب تمہیں اللہ کا فضل و رحمت مل جائے تو فضل و رحمت کے رسول پہ خوب خوشیاں منایا۔ اور دوسری بات یہ کہ عیدیں 2 ہی نہیں ہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمیں عید الفطر ملی ہے تو عید میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، عید الاضحیٰ ملی ہے تو عید میلاد مصطفیٰ کا صدقہ۔ اگر عید میلاد النبی نہ ہوتی، نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، اگر یہ عیدیں رب نے عطا فرمائی ہیں تو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائی۔ اور پھر یہ یاد رکھنا کہ قرآن نے اور بھی عیدوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح سورہ مائدہ کے اندر رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ کا معنی ہی دسترخوان ہے، خوان نعمت ہے۔ قوم عیسیٰ نے ایک دن اپنے نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، حضور آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے جنت سے دسترخوان نازل فرمائے، کیونکہ قوم عیسیٰ نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے من و سلوہ نازل ہوا ہے۔ یہ من و سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ یوں کہہ لیں گے کہ تتر کا یا بٹیر کا گوشت تھا، قیمہ ٹائپ، اور حلوہ ٹائپ، یعنی نمکین اور میٹھا، یہ دونوں غذائیں اللہ نے بنی اسرائیلی پہ قوم موسیٰ کے لیے نازل فرمائی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے قوم موسیٰ کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے دشمن سے مقابلہ کرو۔ تو جب یہ قوم دشمن کے مقابلے میں گئی نا تو بزدل ہو گئی جا کے، اور اپنے نبی کو کہنے لگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اب موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس قوم کو 40 سال تک جو ہے اس میدان تیغ کے اندر مقید کر دیا۔ یہ قوم صبح کو چلتی، سارا دن سفر کرتی رہتی، جب شام ہوتی تو وہاں بھی ہوتی، رات کو رکھتے سفر باندھتی، جب صبح ہوتی تو وہاں پہ ہوتی۔ 40 سال تک یہ قوم میدان تیغ میں رہی، اور ان کو جب ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ہمارے پاس تو کھانا نہیں ہے، بھوک لگی ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، اور حکم کیا تھا کہ جب کھانے کا وقت ہو تو اپنے برتن اپنے توشادان خیموں سے باہر رکھ دیں، اور جس طرح سنو فال ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے، اس طرح یہ تتر کا بٹیر کا گوشت جو تھا قیمے کی شکل میں ان کے برتنوں میں آ جاتا نازل ہوتا تھا، اور حکم تھا کہ اتنا لینا ہے جتنا تم کھا سکو، ذخیرہ نہیں کرنا، اگلے وقت کے لیے بچا کے نہیں رکھنا۔ 40 سال تک قوم موسیٰ کے لیے من و سلوہ آتا رہا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے قوم نے عرض کی حضور ہم من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اک گئے ہیں، اب ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، حضور آپ اللہ سے دعا کریں اب اللہ ہمارے لیے زمین سے ککڑیاں نکالے، ساگ نکالے، دالیں پیدا کرے،
اور ہمارے لیے گندم پیاز اور لہسن کھانا کرے، ہم وہ کھانا چاہتے ہیں۔ قوم نے سوال کیا تو پھر رب کائنات نے حکم فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فرمایا ان سے کو آپ کسی شہر میں چلے جاؤ، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے دنیا جو سوال کیا ہے، ان پہ غربت اور مسلط جو ہے نا وہ فقر اور ذلت مسلط کر دی گئی۔ اب قوم موسیٰ کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے عرض کی حضور آپ دعا کریں ہمارے لیے بھی آسمانوں سے مائدہ ہے نا، ہم بھی خوان نعمت کھائیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت سے ایک دسترخوان بھیجا۔ اب وہ قوم جب کھانے کا وقت ہوتا تو وہ دسترخوان بچھا دیا جاتا اور اس پہ جنتی کھانے آ جاتے، لوگ کھاتے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ 40 دن تک قوم عیسیٰ کے لیے یہ مائدہ نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم نے اللہ کی بارگاہ میں اس مائدہ کے لیے جو دعا کی تھی وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے اللہ جس دن ہمارے لیے آسمانوں سے مائدہ نازل ہوگا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ عید کا دن ہوگا۔ یارو جس دن قوم عیسیٰ کے لیے خوان نعمت آ جائے، ایک دسترخوان آ جائے، وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہے، تو جس دن ساری کائنات میں رب کی نعمتیں تقسیم کرنے والا آ جائے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہ ہو۔ میرے نبی کی ذات قاسم رزق اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والی ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں اللہ یوتی وانا قاسم، لوگوں رب عطا فرماتا ہے، میں محمد مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں۔ وہ شاید کہتا ہے نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا یہ سمت و ذیشان کیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان کیا۔ آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بھی آج ضرورت ہے، قیامت میں تو ہر کسی نے میرے نبی کی نعتیں پڑھنی ہے، آج ضرورت ہے آقا کا میلاد منانے کی، حضور کی نعتیں پڑھنے کی، آقا کی عظمت کے گن گانے کی، کیونکہ قیامت کے دن تو حضور کو رب نے مقام محمود عطا کرنا ہے۔ یہ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں پہ اولین و آخرین میرے آقا کی مدح سرائی کرتے رہیں گے۔ احباب گرامی، پھر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ الجمعۃ سید الایام، جمعہ تو سارے دنوں کا سردار ہے۔ الجمعۃ حج للمساکین، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ میری امت کے غریبوں کا حج ہے۔ اب حضور نے فرمایا جمعہ عید ہے، جو کہتے ہیں سال میں 2 عیدیں ہیں، پوچھئے جی آقا کریم علیہ السلام نے تو ہر ہفتے کو عید کرا دیا، ہر جمعے کو، تمہاری 2 عیدیں کہاں گئی؟ اب یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جمعے کا جو دن ہے نا، اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، یہ عید کیوں ہے؟ فرمایا لِأَنَّ فِيهِ خُلِقَ آدم، کیونکہ اس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم 12 ربیع الاول کا دن جشن کے طور پہ نہیں مناتے، اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، حضور علیہ السلام کا یوم وصال ہے، یہ تو سوگ کا دن ہے، تم اس دن کو جشن کے طور پہ مناتے ہو۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا یوم وصال 12 ربیع الاول بنتا ہی کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو خطبہ حج دیا تھا نا 9 ذی الحجہ کو دیا تھا، 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو، اور اس دن جمعے کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ اب جس سال بھی 9 ذی الحجہ کا دن جمعے کا دن آئے گا نا، اس کے بعد سال 29 مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، 12 ربیع الاول سوموار کے دن بنتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک سوموار کو ہوگا ربیع الاول کے مہینے میں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ دن حضور علیہ السلام کا یوم وفات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے، اب یہ بتاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں اس دین میں 100 کا حکم کتنے دن ہے؟
کتنے دن دین میں شوق منانے کا حکم ہے؟ 3 دن کے بعد تو شوق جائز ہی نہیں ہے. تو پھر یہ تم شوق کی کیوں بات کرتے ہو؟ ارے شوق تو وہ منائیں مان اللہ جن کا نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہے. ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آج بھی زندہ ہے. حضور اپنی قبر اطہر میں اپنے غلاموں کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، بلکہ ساری کائنات کو یوں مشاہدہ فرما رہے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ رہی کا دانا ہوتا ہے. حضرت نے تو فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے اللہ کی قسم تو زندہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم وہم یرزقون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے. اگر نبی زندہ ہے تو سید الانبیاء کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. اور یہ یاد رکھنا کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن ان کا وصال ہوا. حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے اور ان کا وصال کب ہوا؟ اگر سوگ منانا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے جمعے کے دن کو عید کیوں قرار دیا؟ بھئی اس دن تو ابا حضور فوت ہوئے ہیں، ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے ہیں. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ نبی کا یوم پیدائش ہو یا نبی کا یوم وفات ہو، فرمایا یہ خیر و برکت والا دن ہوتا ہے. اس دن تو اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم خود فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيَّ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیّا، کہ لوگوں سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں، جس دن میں اٹھایا جاؤں. پتہ یہ چلا کہ نبی جس دن پیدا ہوتا ہے وہ دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے، جس دن نبی کا وصال ہوتا ہے وہ دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے، اور نبی جس دن قبر سے اٹھایا جائے گا وہ دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے. اور پھر حضرت اور یہ یاد رکھنا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آگے کہا عمر تمہارے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت آتی ہے، خدا کی قسم اگر وہ ہمارے دین میں نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے جس دن وہ نازل ہوئی. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہودی تو کون سے دن کی بات کرتا ہے، کون سی قرآن کی آیت کی بات کرتا ہے؟ تو اس نے سورہ مائدہ کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ نے تکمیل دین کا ذکر کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سیدنا حضرت عمر نے سنا تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا یہودی یہ آیت مجھے پتہ ہے کہاں نازل ہوئی تھی، کب نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی. جب نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حج دے لیا تو عمومی گواہی دی تو اللہ نے تکمیل دین کی خوشخبری عطا فرمائی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے بھئی اس دن تو ویسے ہماری 2 عیدیں ہوتی ہیں، اس دن تو ویسے ہی ہماری 2 عیدیں ہوتی ہیں. فرمایا اس لیے کہ جمعے کا دن اور جمعہ بھی ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن اور 9 ذی الحجہ کا دن تھا، اور 9 ذی الحجہ کا دن بھی ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. اب عید کے دن ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، کہ رب عمر کی زبان پہ کلام فرماتا ہے، یعنی جو عمر کہہ دیتا ہے رب قرآن کی وحی میں سے نازل فرما دیتا ہے. اب آپ گرامی یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں 9 ذی الحجہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور جمعہ المبارک کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. تو جس دن تکمیل دین کی آیت نازل ہو جائے وہ دن عید کا دن ہے، تو جس دن وہ آئے جس کے صدقے رب نے دین عطا کیا ہے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہیں؟ جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو وہ دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، تو جس دن وہ آئے جس کے صدقے رب نے آدم کو وجود عطا کیا، اب بتاؤ کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہ؟ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو رب نے وجود دیا ہے وہ بھی میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. فرمایا آدم اگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اور پھر یہ یاد رکھنا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. اور یہ یاد رکھنا دن سارے اللہ کے ہیں، راتیں بھی ساری اللہ کی ہیں،
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر کی اصولی تفسیر کے اندر ایام اللہ کی وضاحت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں ایام اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ایام اللہ سے مراد وہ خاص دن ہیں جن دنوں کی نسبت اللہ کے محبوبوں سے ہو جاتی ہے. جن دنوں کی نسبت اللہ والوں سے ہو جاتی ہے وہ دن عام نہیں رہتے, ان کو ایام اللہ کہتے ہیں. اور اب فرماتا محبوب ان کو اللہ کے دن یاد دلا دو. اب ان دنوں کو منانے کا حکم رب قرآن میں دے رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل مدینہ ہر سال 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں, کیونکہ مدینہ میں یہودی تھے. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہودی تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے دریا سے راستہ دیا تھا, سمندر سے. فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کیا تھا. ہم اللہ کی بارگاہ میں اجازت سے شکر کے لیے اس دن کو مناتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا صحابہ تم بھی یہ دن منایا کرو. یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, تم 9, 10 یا 10, 11 کا رکھو. فرمایا کیوں؟ تاکہ یہ دن بھی منا لیا جائے اور ان یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے. اب جس دن اللہ بنی اسرائیل کو قوم موسیٰ کو نجات عطا فرمائے وہ دن منانا جائز ہے, تو جس دن ساری کائنات کا نجات دہندہ تشریف لے آئے وہ دن منانا کیوں نہیں جائے؟ میرے آقا کی ذات کائنات کے نجات دہندہ ہیں. قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. لوگوں تم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے. تمہاری بدعمالیاں اور تمہارے اعمال و کرتوت تمہیں جہنم کے کنارے پہ پہنچا چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں وہ نبی عطا کیا جس نے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کا مالک بنا دیا. میرے بھائیو, میں نے عرض کیا کہ جتنی بڑی ہستی کے ساتھ کوئی دن خاص ہوگا نا وہ دن اتنی عظمت والا ہوگا. اور اسی طرح رات کی فضیلت ہے. اب قرآن پاک لیلۃ القدر, یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا, اور یہ رات فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات. اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو نزول قرآن کی وجہ, دوسرا تنزل الملائکہ, اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں, والروح اور حضرت جبریل امین اس رات نازل ہوتے ہیں. فرمایا سلام, یہ ساری رات سلامتی والی ہوتی ہے حتی مطلع الفجر, فجر شروع ہونے تک. اب لیلۃ القدر کی جو ہے نا وہ فضیلت کے چند وجوہات قرآن نے بتا دی. پہلی تو یہ ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا. یارو جس رات قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے, اور جس رات وہ آ جائے جس کے صدقے رب نے قرآن عطا کیا اس رات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے اہل محبت کہتے ہیں, حضرت امام کرام الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی رات کائنات میں ساری راتوں سے افضل ہے, اس لیے کہ لیلۃ القدر میں تو قرآن آیا ہے, لیلۃ المیلاد میں وہ آیا جس کے صدقے رب نے قرآن عطا فرمایا. اور دوسرا اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں. جس رات فرشتے نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو جس رات وہ آئے جس کے صدقے رب نے فرشتوں کو حضور عطا کیا ہے اس رات کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. اور جس رات جبریل آئے وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو جس رات وہ آئے جس کے صدقے رب نے جبریل کو وجود عطا کیا ہے اس رات کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی رات کائنات کی ساری راتوں سے زیادہ فضیلت والی عظمت والی رات ہے. اور پھر کئی عقل کے اندر کہتے ہیں دیکھو جی یہ میلاد تم مناتے ہو, نبی پاک علیہ السلام نے تو کوئی نہیں منایا. میں نے کہا تم نے حدیث پڑھی ہے؟ حدیث میں آتا نبی کریم علیہ السلام ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے, ہر سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے. پوچھا کہ حضور آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا ولدت فیہ وانزل الیہ, فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا, میرے اوپر وحی نازل ہوئی تھی, میں اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے روزہ رکھتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام تو ہر ہفتے ہی اپنا برتھ ڈے, اپنا یوم بدائی یوم میلاد منا رہے ہیں ہر ہفتے. ہم تو سال بعد میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کریں, جلوس کریں تو تکلیف ہوتی ہے,
نبی پاک علیہ السلام ہر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو جی صحابہ نے تو نہیں منایا. میں نے کہا تمہیں کیا پتا, تم نے قرآن و حدیث پڑھی نہیں. اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں تھا. صحابہ تو وہ تھے کہ وہ 12 ربیع الاول کا انتظار نہیں کرتے تھے. صحابہ تو ہر وقت جہاں بیٹھتے تھے میرے نبی کے میلاد کو بیان کرنا شروع کر دیتے تھے, قیامت کے تذکرے کرتے تھے. مسلم کی حدیث ہے, ایک دن نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ کی محفل جمی ہوئی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم, صحابہ بتاؤ یہ جو آج جلسہ تم نے منعقد کیا ہوا ہے کس بات کا ہے, کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں حضور نذکر اللہ تعالی و نشکرہ علی ما ہدانا للاسلام. حضور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی حمد کر رہے ہیں, اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کی برکت سے اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا ہے. ومن علینا بک, اور ہمارے اوپر آپ کو بیچ کر رب نے جو احسان کیا ہے ہم اس احسان پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اب صحابہ کو ہے کہ یوں کہہ رہے ہوں گے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جگہ اور کیا چاہیے, ہم کو اپنی غلامی کی دے دو سرل, بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. بلکہ جو ہی میرے سرکار نے اس کو راہ کے کہا اور کیا چاہیے. ہمارے گرامی صحابہ کرام تو ہر وقت حضور کی آمد کے تذکرے کرتے تھے. عرض کی حضور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ نے آپ کو بھیج کے جو ہمارے اوپر احسان کیا نا ہم اس احسان پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو کہ فقط اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی حضور ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا صحابہ میں نے یہ ما استخلفکم تہمۃ لکم, میں نے جو تم سے قسم لی ہے نا تمہاری اوپر کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی, بلکہ تم جو کام کر رہے تھے نا, میں حجرہ عائشہ میں بیٹھا تھا تو فرشتوں کے سردار نوریوں کے امام حضرت جبریل میری بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی حضور ذرا باہر نکل کے دیکھیں آپ کے غلام کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور وہ عرش بری سے تمہارے لیے ایک مزدہ اور خوشخبری بھی لے کے آئے ہیں. اور فرمایا وہ خوشخبری کیا ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, کہ اللہ کے نورانی ملائکہ جو ہیں اللہ ان میں بیٹھ کے تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے. تم ادھر ذکر مصطفیٰ کی محفل میں میلاد مصطفیٰ کے تذکرے کر رہے ہو, رب فرشتوں میں بیٹھ کے فخر فرما رہا ہے. صحابہ دیکھو میرے نبی کے غلام کس طرح میرے محبوب کی آمد میں میرا شکر ادا کرے. صرف یہی نہیں, نبی پاک علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے مدینہ ہجرت کے لیے حضور مدینہ پہنچے تو اس دن بھی کون سا دن تھا, 12 ربیع الاول کا دن. اور حدیث میں آتا حضرت برادہ اسلمی رضی اللہ عنہ آپ نے 70 بعد روایات میں 150 افراد کے ساتھ یہ مسلمان ہوئے. اور جب یہ جلوس کی کہتے ہیں جلوس کہاں نکلا ہے, دیکھا ہے جلوس کہاں کس آدمی نے نکالا ہے, میں نے کہا تو پڑھ تو صحیح کہ 150 صحابہ جب وہ شخص مسلمان ہوئے تو حضور کے ساتھ یہ بھی مدینے میں داخل ہوئے. اور حضرت برادہ اسلمی نے اپنا جو امامہ تھا اس کو پھاڑ لیا اور اپنا امامہ جو تھا اس کا جھنڈا بنا لیا اور حضور کی آمد کے ترانے گا رہے ہیں. مدینے میں بچیاں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے میرے مصطفیٰ کی آمد کے ترانے گا رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے جھنڈے کیے جا رہے ہیں. خواتین بچے اور عورتیں اور مرد ہیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے, کوئی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. اور یہ مسلم کی حدیث ہے, مدینے کی گلیوں میں گھوم کر میرے نبی کی آمد کے ترانے گا رہے ہیں. ینادون یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ, اور وہ نعرے لگا رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. میرے آقا کی آمد کے ترانے گا رہے ہیں. آج کہتے ہیں نہیں یہ کہاں لکھا ہے, میں نے کہا تم نے پڑھا کہاں ہے, قرآن تو پڑھا ہی نہیں, نہ حدیث پڑھی, اگر پڑھتے تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں تھا. کیونکہ نبی پاک پر پھر میرے بھائیوں یہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے نا, اس کے کرنے کا حکم رب نے قرآن کے اندر دیا. حضرت
امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی خوشی نہیں نا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اور حضور مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ اس مہینے میں اگر کوئی آپ سے آگے پوچھتا نا حضور آپ کا کیا حال ہے، فرماتے ہیں اس میں بھی حال پوچھنے والی بات ہے، تو بھئی یہ سرکار کی آمد کا مہینہ، یہ تو خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں آگے نے سرکار دو عالم خوشیاں مناؤ ہنسی جاؤ، ہونا ذکر چھیڑو گمانا سب غم بھول جاؤ ہنسی۔ یہ آپ حضور مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ کس طرح حضور کے میلاد کی محافل کا انعقاد کرنا ہے۔ محرم کی عبادت کیسے حضور کی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ ہاں جی، یہ اللہ والوں کے طریقے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، لیکن میرے بھائیوں خوشی منانے کے کچھ انداز ہے۔ خوشی کا ہر وہ طریقہ آپ اختیار کریں جو شریعت کے مطابق ہے وہ جائز ہے، لیکن جو شریعت کے خلاف ہے اس کو اپنانا جائز ہے۔ آج لوگ خوشی کے موقع پہ شراب نوشی کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ، کیا یہ جائز ہے؟ دین میں حرام ہے شراب۔ تو خوشی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ خوشی کے موقع پہ شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ کریں۔ اب یہ بگڑے ڈالنا دین میں اس کی اجازت نہیں، بگڑے ڈالنا یہ خوشی کے موقع حضور کے میلاد کے دن یہ جائز نہیں ہے۔ پھر لنگر لوگ تقسیم کرتے ہیں، لنگر وہ کیا ہوتا ہے کہ جلوس جا رہا ہے، اوپر سے جناب شاپر اور پیکٹوں میں بند کیا ہوا ہے ایسے پہن رہے اور وہ سارا نیچے گر جاتا ہے، یہ بھی توہین ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے آج کل بعض جگہوں پہ تو روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ روڈ کی اس بات پہ بلاک نہیں، ہم نے پہاڑی بنائی ہوئی ہے دوسرے راستے سے جائیں۔ راستہ بلاک کرنا کیا نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں سے؟ حضور نے تو یہ اجازت نہیں دی، بلکہ میرے نبی نے تو راستے کو کشادہ کرنے کی، راستے کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں شب معراج میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے دوران سیر ایک بندے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی تھی، اور وہ کون سی تھی؟ فرمایا کہ وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ درخت کی ٹہنی جو ہے اس کو جھکاؤ راستے کی طرف، اس نے کلاڑا لیا، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس نے کلاڑا لیا، وہ ٹہنی کاٹ دی تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب نے اس کی اس نیکی کی برکت سے اس کو جنت عطا فرمائی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم راستے بلاک کر دیتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، نہیں، کوئی مریض جا رہا ہے ان سب کا خیال رکھنا ہمارے۔ اور پھر لوگ ٹیگ لگا لیتے ہیں گھروں کے اندر، محلوں میں، گلیوں میں اونچی اونچی آواز کے ساتھ جناب، اور بعض جگہوں پہ تو ٹیگ پہ نعتوں کی بجائے گانے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی حرام ہے، گانا سننا بھی، گانا چلانا بھی حرام ہے۔ اور اونچی آواز میں ٹیگ لگانا یہ بھی، اگر کسی کو تکلیف، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے تو ہمیں تو حکم ہے کہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے مریض کے جو ہے نا وہ اس کی صحت کا خیال رکھنے کا حکم دیا، فرمایا نماز لمبی نہ بڑھاؤ۔ امام کو حکم دیا، فرمایا جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو اس میں لمبی قرات نہ کرے، کیونکہ پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ فرمایا حاجت مند بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور ہم جناب اونچی آواز میں ڈک لگاتے، ساتھ میں گھر میں جو پڑا ہوا بندہ بیمار ہے وہ جو مرضی بیچارہ حال ہو، نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو اسلام کے اصول ہیں، دیکھیں لائٹنگ جو ہے ٹھیک ہے، آپ لائٹنگ کریں، یہ خوشی کا ایک طریقہ ہے، ہم اس کو اختیار کریں گے، لیکن یہ خوشی شریعت کے مطابق ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ ہم لائٹنگ کرتے ہیں جناب، گلیاں سجاتے ہیں، لیکن نیچے سے نالیوں کا برا حال ہوتا ہے۔ ہم کروڑوں روپیہ لگا کے مکان بناتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے دروازے کو تھوڑا سا اونچا کر لینے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ایسے نے پیسے لائے نے یہ ساڈا راستہ ہے، نہیں۔ راستہ تنگ کرنا یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو منع فرمایا، بلکہ حضور نے تو راستوں میں بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہمارے اس کے علاوہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے، ہماری بیٹھ کے ہمارے کھڑے ہی اس طرف ہے۔ حضور نے فرمایا اگر بیٹھنا چاہتے ہو نا تو پھر راستے کو اس کا حق دیا۔ اب ذرا سنیے گا کیا ہم اس میں عمل کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا پہلا حق تو یہ ہے غض البصر، آنکھیں جھکا کے بیٹھو،
جب راستے میں بیٹھنا پڑ جائے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھنا، بلکہ نگاہیں جھکا کے بیٹھنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ کف الاذی، اذیت والی چیز جو ہے اس کو راستے سے ہٹا دو۔ اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو راستے سے ہٹا دو، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اگر پانی کھڑا ہو گیا ہے، نمازیوں کو آنے جانے کی دقت ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نالی کو اور بند کر دینا چاہیے۔ ہمیں ہمت ہی نہیں بڑھتی کہ ہم اس کی صفائی آپ ہی کر لیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کے اصول ہیں، ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور پھر حکم کیا ہے؟ تیسرا فرمایا کہ بھئی رد السلام، سلام کا جواب دو۔ اگر کوئی آپ کو سلام کہتا آپ اس کا جواب دیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی جناب سلام کہے، ہم اگر واقف ہی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ایسے جانتے نہیں، اس کا جواب کیوں دیں؟ ایسا نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ راستے کا حق ہے، جو تمہیں سلام کہے اس کے سلام کا جواب ہی دو۔ اور چوتھا فرمایا لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ یہ راستے کے حق ہیں۔ میرے بھائیوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشی مناؤ۔ خوشی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم جناب نعرے لگا کے کہیں کہ ہمیں خوشی ہے۔ خوشی کی بہت ساری صورتیں، آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دو کہ یار حضور کی آمد پہ میں بڑا خوش ہوں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ بھی خوشی ہے۔ کسی مریض کو دوائی لا کے دے دو، کہو بھئی حضور کی آمد کا دن ہے، آج میں بڑا خوش ہوں، میں آج تیری دوائی کے سارے اخراجات اٹھاتا ہوں۔ جناب کسی مریض کی عیادت کر دو۔ حضور علیہ السلام کی آمد پہ اپنے گھر والوں، اپنی فیملی کے لوگوں کو اکٹھا کرو حضور کی آمد کے ترانے کا، یہ بھی خوشی کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہاں پہ تو میری گفتگو مکمل ہوئی، لیکن ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی دیر تک تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میری ذات سے محبت نہ کرو۔ ایسا ہی ہے نا، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں جو پیاری ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی آپ کے بھائی کے کتنے بیٹے ہیں، کتنے بچے ہیں، تو آپ کو ان کے نام یاد ہے نا؟ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی خالہ کے کتنے بچے ہیں، آپ ان کے نام فوراً بتا دیں گے۔ ماموں کے کتنے بچے ہیں، فوراً نام بتائیں گے۔ چچا کے کتنے بچے ہیں، نام بتائیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ جب ہر چیز سے زیادہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے محبت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حضور کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ یہ سوال ہے، آپ اپنے گھروں میں جا کے اپنے گھر والوں سے پوچھیے گا، خواتین سے پوچھیے گا، بچوں سے پوچھیے گا۔ اور اگر کسی کو آئیں گے بھی نا تو وہ یہ تو کہہ دے گا کہ حضور کے اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں، نام کیا تھے، ان کی شادیاں کہاں پہ ہوں، اس کے بارے میں ہم بالکل خاموش ہیں۔ حضور کے صاحبزادوں کے نام بولتے ہوئے ہم سوچ کے بولیں گے کون کون سے ہیں۔ ادھر چچیرے بچوں کا پوچھا جائے گا تو فوراً ایک ساتھ سارا کنبہ بنا دیں گے۔ تو یار نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہو تو پھر حضور کی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے نا۔ حضور علیہ السلام کے والدین، حضور کی اولاد پاک کا پتہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ کتنے؟ تینوں کا بچپن میں مثال ہو۔ سب سے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ۔ یہ جو حضرت عبداللہ ہیں ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، 2 نام ان کے اور بھی ہیں، حضرت عبداللہ کا طیب اور طاہر۔ یہ دونوں بیٹے حضرت خدیجہ کبریٰ کے بطن اطہر سے، اور حضور کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی۔ تیسرے بیٹے سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے۔ یوں حضور کے 3 صاحبزادے، یہ تینوں بچپن میں پہنچے۔ حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جو حضرت سیدہ زینب ہے نا، ان کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے بھائی کے بیٹے تھے، بانجے لگتے تھے، ان کے ساتھ ہوا تھا، حضرت ابو العاص بن ربیع کے ساتھ۔ دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ،
ان کا نکاح حضور نے حضرت عثمان غنی سے کیا. حضرت رقیہ کا وصال ہوا تو حضور نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کیا. یعنی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئی ہیں. اور یہ نبی پاک بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں سوائے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور حضور کی چوتھی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا سے کیا. حضور علیہ السلام کی ازواج کتنی ہیں، بیویاں کتنی ہیں، پتہ ہے کسی کو؟ یار جس نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو تو ہمارا مطالعہ اس کے بارے میں اتنا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. چلو نبی پاک علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے؟ کون سے مہینے میں؟ اپریل. انگریزی مہینہ اپریل. کون سی تاریخ تھی؟ 20 اپریل. کون سی؟ 20 اپریل 571 عیسوی کو سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو مکہ المکرمہ کا ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے سوق اللیل، جہاں پہ حضور کی ولادت ہوئی. کیا نام ہے اس کا؟ اور جس سال نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال کو طریقے عرب میں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جی عام الفیل. کس سال سے؟ عام عربی میں سال کو کہتے ہیں، فیل کہتے ہیں ہاتھی، ہاتھیوں کا سال. وہ ابرا آیا تھا خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے، لشکر لے کے ہاتھیوں کا. حضور کے میلاد سے تقریباً 50 روز قبل یا 2 مہینے قبل کا یہ واقعہ. تو اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا. اس سال کو طریقے عرب کے اندر عام الفیل کہا جاتا ہے. تو یہ وہ معلومات ہیں، ہم سب کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت، آپ کی سیرت و تعلیمات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.